अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सियासी गहमा गहमी से भरपूर संडे की बात करेंगे। मुल्क की बड़ी सियासी जमातों ने मुख्तलिफ शहरों में अवामी इज्तिमात किए और सियासी मुखालफिन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोटली सतिया में अवाम से खिताब किया और नवाज शरीफ साहब को इनकलाबी से ज़्यादा साजिशी होने का लक़ब दिया। अब दूसरी जानब सांगला हिल में शरीफ ख़ानदान ने स्टेज संभाला। हमजा साहब, मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब ने जरदारी और इमरान खान के गठजोड़ को जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश करार दिया और साथ साथ अवामी अदालत से फ़ैसला लेने वाले बयानिए को भी दोहराया। अब दूसरी जानब कराची में मेंबर साजी मुहिम के लिए मौजूद इमरान खान ने जहां मुखालिफ सियासी जमातों की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया, वहीं ये भी कहा कि जरदारी साहब से इत्तेहाद कर लिया तो मैं आईने में अपनी शक्ल भी कैसे देख सकता हूँ। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे सियासी जमात एक दूसरे पर इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है और किस जमात का बयानिया अवाम में ज़्यादा मकबूल हो रहा है, लाहे अमल क्या होना चाहिए। जनाब बाकिर साहब, अक्सर हम यहाँ दो राय का इजहार करते हैं, लेकिन आज क्योंकि एक तरह से सियासी संडे था, सियासी सरगर्मियां जो थीं वो अरूज पे थीं, तो अब कुछ सियासी जमात के सरबराहों के भी दो राय को सुन लेते हैं आपकी इजाजत के साथ। ये जरदारी और ये इमरान खान, ये दोनों एक ही सिक्के का नाम है, एक ही सिक्के का। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ये दोनों जिम्मेदार हैं इस मुल्क की जो आज मुल्क के हालात हैं। तारीखी कर्जा चढ़ा हुआ पाकिस्तान में जरदारी के साथ अलायंस करनी पड़ी या उसको सदर बनाना पड़ा, मैं अपनी शक्ल शीशे में कैसे देखूंगा। देखिए जी, अब तो कुछ कार्टून्स भी आ रहे हैं जिसमें अब्दुल कद्दूस बेजेंजो साहब की वो शक्ल बनी हुई होती है, एक तरह से वो पर्दा होते हैं, निकाब होते हैं और उसके पीछे इमरान खान साहब आसिफ जरदारी साहब से हाथ मिला रहे होते हैं। लेकिन आज उन्होंने अभी एक नया बयानिए का इजहार किया या पुराने बयानिए को फिर से दोहराया कि मैं आसिफ जरदारी साहब के साथ हरगिज़ इत्तेहाद नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब रवायती एंटी एस्टैब्लिशमेंट की जमात, वो भी कहते हैं हमें पीटीआई के साथ कोई ख़ास वो नहीं है, कोई हमें दिलचस्पी नहीं है कि हम हाथ मिलाएं, लेकिन कभी कभी एक दो चीज़ें करनी होती हैं जब मुस्लिम लीग नवाज इतना ज़्यादा मजबूत हो और इतना ज़्यादा एंट्रेंच्ड हो। कैसे ये हमने इसको पहले भी देखा है इस चीज़ को। तो पीटीआई की अपनी जो कैलकुलेशन है कि अगर हम पीपल्स पार्टी का साथ देते हैं तो पंजाब में और कराची में ख़ास तौर पर उनको नुकसान पहुंचने का एहतमाल है, तो वो उस चीज़ को ही कर रहे हैं। जो वो कह रहे हैं मैं शक्ल कैसे देखूंगा, उनको अगर याद हो तो उन्होंने यही बात बहुत पहले नहीं, जब ये सेनेट के इलेक्शन की चेयरमैन के लिए जब ये सारी कैंपेन हो रही थी तो उस वक्त भी उन्होंने ये चीज़ दोहराई, लेकिन उसके बाद वो शिफ्ट आया और उन्होंने दोनों ने जैसे आपने जिक्र किया। तो अभी तक जो मेरी असेसमेंट है कि ये इलेक्शन में भी तरह की एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाते रहेंगे, क्योंकि अपनी जो वोटर बेस को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। इनकी सिर्फ अपनी अवर्शन नहीं है या अपनी उसकी वो मुखालफत नहीं है पीपल्स पार्टी के साथ, ये एक सोच है जिसको वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अच्छा। इसी तरह पीटीआई के अंदर भी जो लोगों की सोच है वो एंटी इमरान खान या एंटी नवाज है, तो वो अपने उस वोटर बेस को कर रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं इससे लग रहा है कि थ्री वे हम एक कॉन्टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और जमातें भी आएंगी, लेकिन जो मेजर तीन पार्टीज इस इलेक्शन में होंगी उनको देखना होगा, वो पीपल्स पार्टी, पीटीआई और ये हर जगह पे आपस में ये कंटेस्ट करेंगे। लेकिन ये अपने बयानिए से फिलहाल नहीं हटेंगे। जब ये हुकूमत साजी की जो स्टेज आएगी तो उस पर जाकर फिर ये दोबारा से कोऑपरेट कर लेंगे, क्योंकि उस वक्त एक नई सिचुएशन होगी। आपको फौरी तौर पे इलेक्टोरेट का सामना नहीं करना। आप देखेंगे कि आपने अगर ये नंबर्स, चूंकि जो अभी तक जो लोगों की एक आप समझे असेसमेंट है वो ये कि कोई भी पार्टी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने नहीं आ सकेगी, सबको कुछ ना कुछ शेयर मिलेगा और कोई ना कोई अलायंस बनाना पड़ेगा, तो वो होगी। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को देखें तो उसमें अगरचे ये अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनको, जैसे आज बिलावल साहब को भी हमने सुना, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हमें नज़र आती है। उन्होंने यकीनन थोड़ी बहुत, उसने जैसा मैंने आपको एक पीपल्स पार्टी के लीडर का बताया था, मैकबथ से उन्होंने कोट किया था कि हम इतना आगे खून की नदी में चले गए कि अभी वापस जाना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है जितना आगे जाना, तो आगे ही चलते रहते हैं। जो उन्होंने वैसे एक दो काफ़ी ठोस जवाब दिए हैं, ज़रा वो सुन लेते हैं और फिर इसी को कंटिन्यू करते हैं। शरीफ का जो वोट के तकद्दस और वोट की इज्जत का जो बयानिया है
وہ گھر گھر تک پہنچ گیا ہے, آپ کے دلوں تک پہنچ گیا ہے. مجھے بتاؤ کہ ووٹ کے تقدس کے بیانیے پر یقین رکھتے ہو نا؟ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ووٹ کی عزت اور ووٹ کی حرمت کی جنگ کی میں نواز شریف کا ساتھ دو گے. آپ ووٹ کی توقیر کو کرو گے تو آپ اپنے مینڈیٹ کو عزت دو گے. آپ بتائیں کہ ضیاء الحق کی چھتری تلے کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ جنیجو حکومت کے خلاف سازش کرتے ہوئے کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ آپ بتائیں کہ آئی جے آئی کی چھتری میں ووٹ کا تقدس کہاں تھا؟ پچھلے 5 سالوں میں پارلیمان کی بے توقیر پر کیوں آپ کو ووٹ کا تقدس یاد نہیں آیا؟ آپ شہر شہر اور گلی گلی پھر رہے ہیں اور نعرے مار رہے ہیں ووٹ کے تقدس کا, پارلیمان کی بالادستی کا. آپ ذرا بتائیں تو کہ پارلیمان کی بالادستی اور ووٹ کا تقدس آپ کو صرف پاناما کے بعد ہی کیوں یاد آ رہا ہے؟ خیر, جب وہ کہتے ہیں کہ جی ضیاء صاحب کی چھتری کے تلے آپ اس الائنس کو سامنے لے کے چل رہے ہیں, اگر راجہ ظفر الحق صاحب اوپننگ بیٹسمین تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ابھی پنجاب کی سینئر قیادت ہے وہ شاید پھر مڈل آرڈر میں تھے ضیاء صاحب کے دور کے وقت. لیکن اس چیز کو چھوڑ کے جناب جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں, میاں نواز صاحب کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بلاول بھٹو کی باتوں میں وزن ہے اس حد تک کہ جب آدمی کو چانگا مانگا یاد آتا ہے یا میمو گیٹ یاد آتا ہے یا اسلامی جمہوری اتحاد یاد آتا ہے یا واقعی میں محمد خان جنیجو صاحب کی گرتی ہوئی حکومت یاد آتی ہے تو اچھا نہیں لگتا جب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ووٹ کے تقدس پر آئیں اور سامنے بڑھیں. اور جو ایک اور جو چیز نہیں سمجھ آتی ہے, جو پورا بیانیہ ہے باقر صاحب, جمہوریت کو میاں نواز شریف صاحب کے ذات کے ساتھ برابر کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ 1 سال بھر عدالتی پروسیڈنگز ہوئیں, اس کے بعد آپ کو نکالا گیا, 62 اور 63 کے تحت آپ کو نکالا گیا, جو صدر ضیاء صاحب کی دین ہے اور جو میاں نواز شریف صاحب جس میں ترمیم لا سکتے تھے. 3 حکومتیں تھیں اور تینوں بار ان 2 ترامیم کو اتنا زیادہ سپورٹ کیا گیا, 62 کو بھی اور 63 کو بھی, کہ کوئی حد حساب نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کے باوجود اب کیوں ہمیں ووٹ یاد آتا ہے؟ اچھا, اور آخری چیز یہ ہے کہ حکومت تو چل رہی ہے, کوئی مڈ نائٹ جیکل نہیں ہوا. جس طرح جنیجو صاحب کو برطرف کیا گیا تھا, یہاں شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم ہیں, عہدے پر فائز ہیں, آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے. تو جمہوریت کہاں خطرے میں آئی ہے ابھی فی الحال؟ جی, جمہوریت ان کی نظر میں, اور میرے خیال میں بلاول نے آج بالکل جسے کہتے ہیں نا درست سوال اٹھائے, کیونکہ ان کے بیانیے میں بہت زیادہ لوپ ہولز ہیں. ان میں ان کو ابھی تک کسی طرح اس طرح سے پبلکلی چیلنج نہیں کیا جاتا رہا. ہم لوگ انٹلیکچوئل سرکٹ پہ اس طرح کی گفتگو میں ہم اکثر ان چیزوں کا ذکر کرتے رہے, لیکن اب یہ ہے کہ پبلکلی یہ کوسچنز پوچھے جا رہے ہیں. اب یہاں پر وہ بات آپ والی کہ ان کو ہمیشہ اپنی ذات سے جمہوریت کیوں جڑی ہوئی نظر آتی ہے. یہ تو بالکل سیلف سرونگ ہے کہ اگر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو پھر جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے. جمہوریت کو نقصان تو جیسے ابھی بات کی گئی میمو گیٹ میں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں بھی مختلف مواقع پر پہنچایا گیا, اس وقت کیوں نہیں اس طرح سے اٹھایا گیا؟ یہ میاں نواز شریف صاحب کو ایکسپلینیشن دینی ہوگی. وہ بات ٹھیک ہے کہ لوگوں تک انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ کر کے, جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز تھیں یا ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی اس ویو کو سبسکرائب کرتا ہے, ان کو اپنے ساتھ کر لیا ہے. لیکن اگر اس چیز کو انہوں نے سبسٹینشیٹ کرنا ہے, اس کو پروف کرنا ہے لوگوں کے سامنے, تو ان کو ان چیزوں کا بھی, ان حقیقتوں کا بھی وضاحت دینی پڑے گی. لیکن جو پرابلم یہاں پہ وہ ہے کہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے کا سارا ایک دوسرے کو الزامات پر چل رہے ہیں کہ جی میں نے ان کے خلاف الزام لگایا, میں نے ان کے خلاف لگایا, انہوں نے میرے خلاف لگایا, سارا اس پہ چل رہا ہے. ابھی کیا ہم نے جو اگلے الیکشن میں جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کس نے زیادہ اچھی گالیاں دی, اس پہ ہم ووٹ دیں گے. ابھی ہمیں آگے کا ویژن دیکھنا ہے کہ کیا کس پارٹی کے پاس آگے کا ویژن کیا ہے. نواز شریف نے ان سب کو اس لیول پہ اتار دیا ہے کہ یہ کم سے ایک دوسرے کے ساتھ الزامات لگاتے رہیں کہ جی وہ سینٹ کے الیکشن میں اس طرح سے ہوا, تم نے, میں اس کے ساتھ آدھی توڑتا ہے. لیکن کیا نواز شریف صاحب نے ان کو اس لیول پہ اتارا ہے؟ کیونکہ اب انتخابات جس طرح قریب آتے جا رہے ہیں, آپ نے بات بالکل صحیح کی اور شاید اس میں بھی ہم تھوڑے سے ذمہ دار ہیں کہ جب بھی
شو پہ بھی بیٹھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ آج کا بیان ہے اور اس بیان پہ اب تجزیہ ہو جائے. ہر پارٹی پہ, ہر سیاسی جماعت پر ایک تھوڑا بہت فرض بنتا ہے کہ وہ ایشوز کو سامنے رکھے, وہ منشور کو سامنے رکھے, وہ مینیفیسٹو کو سامنے رکھے اور وہ کہے کہ جی یہ حکمت عملی ہے, یہ لاہ عمل ہے, یہ پاکستان کا مستقبل ہونا چاہیے. اور ہمیں لگتا ہے کہ قومی سلامتی میں یہ ہونا چاہیے, خارجہ پالیسی میں یہ ہونا چاہیے, معیشت میں یہ ہونا چاہیے, معاشرے میں یہ ہونا چاہیے, اقلیتوں کے بنیادی حقوق کے لیے یہ کچھ ہونا چاہیے. لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے اب تو جناب شاید کان پک گئے یہی سن کے, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, یہ چور ہیں, وہ یہ ہیں, وہ اس طرح ہیں. تو تھوڑا سا باقر صاحب آفٹر وائل ایک انالیسس فٹیگ بھی ہو جاتی ہے. نہیں ہو جاتی ہے, یہ بس کرو بھائی, ایک طرح کا انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے اور سب ہم اس بھیڑ چال میں چلے جا رہے ہیں. اب مجھے نہیں یاد ہے ہم کتنے اس چیز پہ شو کر چکے ہیں کہ جی نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنا افسانہ ہے. اچھا, اور وہ بیانیہ کوئی خاص گہرا نہیں ہے, وہ بیانیہ 2-3 جملوں پر مشتمل ہے اور اس سے آگے بڑھتا نہیں ہے کہ جی مجھے نکالا گیا, مجھے غلط نکالا گیا, مجھے بحال کرو, اور دودھ کی ندیاں. جی, اور جو ڈیولپمنٹ کا بھی ان کا نیریٹو ہے کہ جی میں نے ڈیولپمنٹ کیا, اس کو بھی ہم انالائز کر چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک شائنی اکانومی کا دیا تھا اور اب وہی اکانومی سارے ادارے کہہ رہے ہیں, پہلے بھی کہتے تھے لیکن اس وقت وہ انویسٹمنٹ جو انفلو تھا اور جو آپ کی ڈیولپمنٹ سوری جی ڈی پی جس طریقے سے گرو کر رہی تھی اس کے پیچھے وہ چھپی ہوئی تھی چیزیں. اب وہ سب کی سب ایکسپوز ہو گئے ہیں, آپ کی لوڈ شیڈنگ واپس آ رہی ہے, تو کیا آپ سب کہیں گے یہ سب باجوہ ڈاکٹرن پہ بھی وہ ذرا کچھ مضمون چھپے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو معیشت جو ہینڈل کی جا رہی ہے اب بہت بہتر ہے. لیکن جو انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹس ہیں وہ سب کی سب اس طرف پوائنٹ کر رہی ہیں کہ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ چکا ہے, آپ نے لونز بہت لیے ہیں. یہ ابھی پرائیویٹائزیشن کی بھی آج تقریروں میں بات ہوئی کہ پی آئی اے کو سیل کرنا چاہتے ہیں, اسٹیل مل کو سیل آف کرنا چاہتے ہیں, سستے داموں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سارے مسائل ہیں جو ابھی تک ڈھکے چھپے رہے, کیونکہ آپ نے ایک نیریٹو بنا دیا کہ جی ڈیولپمنٹ بڑی ہو رہی ہے. میٹرو بسز کی بات ہوئی, اب میٹرو بسز کا اب یہ جو آپ نے ڈاکٹرین مجھے دکھایا, اس ڈاکٹرین میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مطلب اس کے پس منظر میں کہ وہ جو 100 روپے کا ٹکٹ ہے 20 روپے میں بیچ کے آپ کب تک سسٹین کریں گے. آپ کو لانگ ٹرم اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. ہم تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں, لیکن جو عسکری ڈاکٹرنز ہوتی ہیں وہ کیا قیمتوں سے اور میٹرو بس سے اور خصوصی منصوبوں سے تعلق رکھتی ہیں؟ یقیناً نہیں رکھتی, اور میں کوئی اس کا یہاں جواز بھی پیش نہیں کرنا. لیکن ہمارے ہاں ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے, ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے پولیٹیشینز اتنی سپیس پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ دوسرے آ کے اس میں اپنے آپ کو انوالو کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کون سے ملک کا چیف جسٹس ہے جو شہر کی صفائی کا آرڈر دیتا ہو اور دیتا ہو کہ 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن ہے, اس کو صاف کر کے مجھے دیں. تو یہ چیزیں کس کی غلطی ہے؟ یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے جن کو یہ ذمہ داریاں دی گئی تھیں. انہوں نے اپنے شارٹ ٹرم گول کو سامنے رکھا, انہوں نے اپنے آپ کو عوامی طور پہ مقبول کرنے کے لیے بے شمار بجلی کے پلانٹ سیٹ اپ کر دیے جو اب ان کو سسٹین کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. سرکولر ڈیٹ واپس آ رہا ہے, صفائی نہیں ہو رہی جیسے کراچی جیسے شہر میں, کیونکہ وہ جو اتھارٹی تھی وہ لوکل گورنمنٹس کو پراپرلی ڈیوالو نہیں ہوئی, فنڈز نہیں پرووائڈ ہوئے. کب تک سیاستدان دوسروں پہ اپنا ڈالتے رہیں گے؟ جب آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو دوسرے دیکھ کے سپیس اپنا ظاہری بات ہے سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ہماری ایک اسپیشل ہسٹری ہے, آپ کو اس چیز کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. یہاں ملٹری انوالومنٹ رہی ہے ہمارے سول رول کے اندر, یا ہماری گورننس میں اس طرح کہنا چاہیے کہ ملٹری کی انوالومنٹ رہی ہے. اگرچہ ملٹری نے شاید اب ریئلائز کر لیا ہے کہ اب وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو سکتی, لیکن آپ ان کو مکمل طور پہ اگر آپ نے جدا کرنا ہے تو ایک تو وہ جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا ہے, لیکن اسرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اندر اتنی قابلیت بھی پیدا کرنی ہے کہ اس جو ویکیوم کریٹ ہوگا ملٹری کے سائڈ پہ ہو جانے کی وجہ سے آپ اس کو اچھی طرح پر کر لیں. یہ نہیں ہے کہ آپ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جائیں اور ایکسپیکٹ یہ کریں کہ دوسرے نہیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, اور جب پوائنٹ آؤٹ کریں گے تو جمہوریت خطرے میں پڑے گی, اور آپ کی نظر میں جمہوریت خطرے میں پڑ رہی ہوگی جبکہ آپ کے مخالفین پھر فوج کے ہاتھ جوڑ رہے ہوں گے اس کے ساتھ تاکہ وہ آپ کو ڈسلوج کر سکے, آپ کو گرا سکے. بالکل ٹھیک. خیر, ابھی بھی باقر صاحب ایسے لوگ ہیں جو آپ کی اتنی اچھی بات کے باوجود سمجھتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے. ایسا کیوں ہے اس پر اگلے حصے میں بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کہا جا رہا ہے جمہوریت خطرے میں اتنی زیادہ خطرے میں ہے کہ تاریخ کی دوسری بار منتخب حکومت ٹرانزیشن کی طرف ملک جا رہا ہے.
لیکن میاں نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات سے پھر جمہوریت خطرے میں ہے. ایسا کیوں ہے؟ ذرا سن لیتے ہیں. آپ رضا ربانی کو اپنی لڑائی کے لیے ڈھال بنانا چاہتے تھے. عمران خان، سینٹ میں تم نے تیر کے نشان کو ووٹ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ بولو. اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں مجرم، لیکن اگر میں سچ بولتا ہوں عمران خان مجرم. میاں صاحب، آپ کب سے انقلابی بن گئے ہو؟ آپ فسادی ہو سکتے ہو، آپ سازشی ہو سکتے ہو، انقلابی نہیں ہو سکتے. جو مورے ہوتے ہیں وہ مورے بھی کبھی عوام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. کبھی بولو. کبھی کبھی آدمی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ اب اس کے بعد وہ کون سی پیچیدہ اور انٹلیکچول انالیسس کی جا سکتی ہے کہ جی آج موروں کی بات ہو گئی اور سازشیوں کی بات ہو گئی اور انقلابیوں کی بات ہو گئی. which brings us back to جو آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں کہا باقر صاحب، اور بالکل درست کہا کہ اب ایک تعمیری لائے عمل کی طرف چلیں. سیاسی جماعتیں اپنے خوبصورت سے مینیفیسٹو پیش کریں عوام کو اور بغیر کسی شک کے ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ لوگوں کا ووٹ حاصل کریں یا بصیرت کی بنیاد پہ لوگوں کا ووٹ حاصل کریں. اب اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. لیکن دوسری جانب یہ سوچ پھر بھی ہے کہ جب تک آپ اس بنیادی مسئلے کو، بہت ایسے مہمان ہیں باقر صاحب جو ادھر بیٹھتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں جنہوں نے اس شو پہ بھی بار بار دہرایا ہے کہ جی جب تک آپ اس سول ملٹری والے امبیلنس کی بات کو حل نہیں کریں گے تو کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. سول ملٹری امبیلنس یقیناً ایک حقیقت ہے ہمارے ہاں، اس کو سب پارٹیز نے ایڈریس کرنا ہے. لیکن جو ایک سوال رہتا ہے وہ کہ کیا آپ ایک دوسرے کو گالم گلوچ دے کے ہی سول ملٹری کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا ان کو نواز شریف صاحب عمران خان کو ٹونٹ کر رہے ہیں کہ جی تم نے تیر پہ اپنا ووٹ دلوایا. تو کیا نواز شریف نے تیر کے ساتھ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں سائن کیا تھا؟ ایک آپ کے مائنڈ سیٹ میں چینج لانے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کا وہ فریم ورک نہیں بدلے گا جہاں پر آپ یہ طے کر لیں کہ کسی نے بھی کسی صورت میں جا کے ملٹری کے ساتھ ہاتھ نہیں جوڑنے. نہیں، میں اس سے نہیں کہہ رہا کہ کوآپریشن نہیں کرنی، کوآپریشن وہ ایک انسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، لیکن سٹنگ گورنمنٹ آف دا ڈے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ نہیں جوڑنے. ہر کوئی کندھا فراہم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی جیسے آپ نے بلاول کی وہ ٹیپ چلائی، اس میں بھی انہوں نے بتایا ان کا قصہ نواز شریف کا. انہوں نے ضیاء الحق کا زمانہ ہو یا اس کے بعد آئی جی آئی کا زمانہ ہو یا ابھی پیچھے حال ہی میں میمو گیٹ ہو، کس طرح سے دوسری قوتوں کو انہوں نے سپورٹ کیا کہ گورنمنٹ کو اٹھا کے باہر پھینکے. ہوتا ہی ہے، یہ وشس سائیکل چلتا جا رہا ہے. اب دوسری پارٹیز کی باری آئی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے اس طرح کیا تھا تو میں کیوں نہ اس طرح کروں. یہ جب تک آپ اس بنیادی جو ڈھانچہ ہے نا اس میں آپ تبدیلی لے آئیں گے، اس کے بعد جا کے ایک دوسرے کی آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا. اور یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ گالیاں نکالنے سے کم نہیں ہوگا. آپ نے دوسروں کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اب اپنے ڈیولپمنٹ ایجنڈا پہ، ہم عوامی مسائل کے حل کے ذریعے اپنے آپ کو، جمہوریت کو مستحکم کریں گے، لوگوں کا جمہوریت میں ٹرسٹ ڈیولپ کریں گے. جو کچھ آپ کر رہے ہیں اب جمہوریت کو انڈرمائن کر رہے ہیں. اب ایک عام آدمی، ایک ینگسٹر، ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے ینگسٹر فرسٹ ٹائم اس دفعہ ووٹ کریں گے، کوئی ملینز میں تعداد ہے. وہ جب دیکھیں گے کہ ہر آدمی اس طرح سے ایموشنل نہیں ہے. بہت سے ہمارے ینگسٹرز ایموشنل ہیں. وہ اس کے آپ نے جو سوشل میڈیا پہ دیکھیں وہ اس رو میں بہہ جاتے ہیں ایک دوسرے کے گالم گلوچ میں. لیکن کچھ سیریس بھی ہیں. وہ سوچیں گے کہ جی میں ان کو ووٹ دوں، جو کہ اپنے اس پرسنل لڑائی سے باہر نہیں نکل رہے. وہ جا کے یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا ملک اگر اگلے 5 سال میں یہ جو ٹرم ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 18 سے 23، ہمارے ملک کی کیا شکل ہونی ہے. ہم نے وہ بنیادی مسائل جن کا ہم نے 18 میں وعدہ کیا تھا، جیسے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، ہماری اکانومی درست ہو جائے گی کہ ہم نے سی پیک کو سمجھا ہماری اکانومی کا واحد حل ہے، ہماری جو فورن پالیسی کے مسائل ہیں وہ کس طرح سے حل ہوں گے. کوئی ان میں سے مجھے بتائیں کون سی پارٹی ہے جو ایٹ لیسٹ ویژن دے رہی ہو؟ کوئی بھی نہیں دے رہی ہے. یہ کوئی لاسٹ ٹائم پہ آپ الیکشن سے 2 ہفتے پہلے 3 ہفتے پہلے ایک کتاب لے آئیں گے جس کو کوئی نہیں پڑھے گا. اگر اس سٹیج پہ یہ اپنے مینیفیسٹوز لانچ کر دیں، 50 لوگ پڑھیں گے، اس کو اخباروں میں ڈیبیٹ ہوگا، آپ تقریریں میں اپنے جو آپ کے نکات ہیں وہ پیش کریں،
کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ ہو، اس کو آپ ریفائن کریں. آپ آخری وقت پہ کتاب دیں گے، کسی نے نہیں پڑھنی، سارا وہ ایموشنلزم کے اوپر سارا ووٹ ہوگا کہ جی انہوں نے سینٹ کے انتخاب میں ادھر ووٹ دیا، نواز شریف کو گرانے میں ان کا یہ کردار تھا. انہوں نواز شریف کے جو دوسرے اپوزٹ پارٹیز ہیں وہ کہیں گے چھانگا مانگا میں آپ نے یہ کیا، فلان جگہ آپ نے کیا. تو ہم اسی ایک سائیکل میں پھنسے ہوئے، اس چکی سے باہر نکلنے کی تو بات کرو. لیکن اس میں قصوروار کون ہے؟ اگر آپ میڈیا کی ایک ڈسکشن کو بھی دیکھ لیں، میڈیا کی کو بھی دیکھ لیں، تو عموماً وہ بھی اسی طرح کے چلیں غیر سنجیدہ قرار نہیں دیتے لیکن انکنسٹرکٹیو، جو ڈے ٹو ڈے ایک طرح کی آپس میں تو میں چل رہی ہوتی ہے، اس پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. تو کیا باقی اداروں پہ بھی تھوڑا بہت واجب نہیں ہوتا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مباحثے کو بھی امپروو کریں اور کہیں کہ جی نہیں اب اس سے اب ہٹ جائیں، سیریس چیزوں میں بات کریں؟ میڈیا نے تو اپنا سٹوری بیچنی ہے، میڈیا نے جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے، اور ان سیاستدانوں نے میڈیا کا رول ہے کوئی کسی حد تک کہ وہ ایجنڈا سیٹنگ کرے. لیکن ہمارے ہاں تھوڑا سا یہ ہے پرابلم کہ شاید کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے اور ہماری ویورشپ بھی اس طرح سے انکلائنڈ ہے، تو ہم سٹوری آف دا ڈے ہی بیچ کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ پولیٹیشینز کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی ڈیبیٹ کو وہ سیٹ کرے کہ کدھر جانی ہے ڈیبیٹ. ٹھیک ہے، آج جب عمران انہوں نے بات کی، بلاول صاحب نے یا نواز شریف صاحب نے یا عمران خان نے، مجھے بتائیں کتنوں نے اکانومی کی بات کی، اکانومی کا کیا حال ہو رہا ہے، کس طرف جا رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور نقطہ ہے جناب خارجہ پالیسی کی، اور وہ بھی آپ کے سیاستدانوں نے اس پر بھی ہاتھ کھڑے کیے ہیں. اس پہ آپ بہتر جانتے ہیں، اگلے حصے میں لیکن ڈسکس کریں گے کہ وہ بھی اب واپس کس طرح آ جائے سویلین دائرے میں. اگلے حصے میں بات کریں گے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی. لیکن اب صدر اشرف غنی صاحب نے ہاتھ بڑھایا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورہ. اس حصے میں بات کریں گے پاک افغان تعلقات کی. پاکستان کی طرف سے مشیر برائے قومی سلامتی امور ناصر جنجوعہ نے افغان حکام سے ملاقاتیں کی ہیں جن کو سفارتی حلقوں میں کافی مثبت سمجھا جا رہا ہے. اب ساتھ ساتھ افغان صدر نے وزیر اعظم پاکستان کو کابل دورے کی بھی دعوت دی ہے، جس کو پاکستان کی طرف سے خوش آمدید کہا جا رہا ہے. لیکن افغان طالبان سے مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. اب ان اقدامات کا فائدہ دونوں ممالک کو کس حد تک ہو سکتا ہے، اور پاک افغان تعلقات میں بہتری، پڑوسی ممالک میں امن کے فروغ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اتنی کارگر ثابت ہو سکتی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. جناب، جب آدمی سوچتا ہے اس خصوصی تعلق کا، تو جب اشرف غنی صاحب آئے بطور صدر افغانستان، تو میرے خیال سے پاکستانی شہریوں میں بھی ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ ایک نئی گھڑی ہے یا ایک نیا صفحہ ہے. اور وہ صرف اس لیے کیونکہ اگر آپ یہ فہرست نکال لیں افغان سربراہوں کی، اور بے شک پیچھے بھی آپ چلے جائیں، حفیظ اللہ امین صاحب جو تھے سرخ مزاج کے آدمی تھے، بے تحاشا افغان جانے لیں اور پاکستان کے بھی وہ جانی دشمن تھے. نجیب اللہ بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں جی، جو انہوں نے پھر پاکستان میں انسریکشن بھی ساؤ کیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے ہے. حامد کرزائی صاحب کا بھی اسی طرح کا کردار تھا ٹورڈز اینڈ، نہ پرویز مشرف صاحب سے ہاتھ ملانا اور بار بار پاکستان کو بھی گالم گلوچ کرنا. اشرف غنی صاحب نے ایک کافی میرے حساب سے تعمیری بات کی تھی اور کہا تھا کہ ہم مستقبل کو ماضی کے لیے خراب نہیں کریں گے، ماضی کو ہم سائڈ پہ کر دیں گے. اب وی کینٹ کیپ اٹ ہاسٹیج، وی کانٹ کیپ دا فیوچر ہاسٹیج ٹو دا پاسٹ. اس کے بعد پھر بھی ہمارے جو تعلقات تھے وہ تلخ ہو گئے تھے. اب اس میں کس کا کیا کردار ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. اشرف غنی صاحب نے پھر سے اب ہاتھ بڑھایا ہے. کیا پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اب فی الفور اس ہاتھ کو تھام لے؟ یہ بالکل کسی بھی وقت پہ اس طرح کی اپرچونٹی آئے تو اس کو ہمیں لینا چاہیے، کیونکہ جو ٹیررزم دونوں سائڈ پر ہو رہی ہے وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے درمیان میوچل جو مسٹرسٹ ہے، ایک بد اعتمادی کا ایک ماحول ہے، وہ ختم ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیکیورٹی کے اوپر کوآپریٹ کرنا شروع ہو جائیں. ان کا الزام ہے کہ وہ جو حملے کرتے ہیں ادھر بیٹھے ہیں، اور ہمارا الزام ہے کہ ادھر بیٹھے ہیں، اور شاید ایکشن اس وجہ سے بھی ادھر نہیں ہو پاتا، اور کسی حد تک ہمارے یہاں بھی لوگ غائب ہو جاتے ہوں گے اس وجہ سے، مطلب بچ جاتے ہوں گے اس سے، کیونکہ وہی ابھی ہمارے اندر وہ ارج نہیں ہے کہ وہ کریں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا دشمن وہاں بیٹھا ہوا اور وہ کروا رہا ہے سب کچھ.
یہ چیز اب افغانستان میں جہاں تک ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی پالیسی کو اب اس کو ریڈو کرے، تھوڑا سا اس طرح کے جو افغانستان کے کنسرن ہیں وہ تو آپ کو ایڈریس کرنے چاہیے، کیونکہ ایک آپ کو اس کارنر میں پش کر دیا گیا ہے. کیونکہ کل اگر آپ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا سٹیٹمنٹ بھی پڑھیں تو انہوں نے کہا کہ افغانستان کے لیے ایک پاکستان جو ملائنڈ ہو، جس کو دبا دیا گیا ہو، جس کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، وہ ہیلپ فل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ایک طرح سے وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مشکل صورتحال میں آپ نے ڈال دیا ہے. تو اس سے ان کو بچنا چاہیے. اب جو یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. اب اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح سے کنٹیکسچوئلائز کر لیں کہ پہلے ایک کابل پروسیس ہوتا ہے جہاں پر اشرف غنی اعلان کرتے ہیں کہ میں طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہوں، اور یہ ایک میجر شفٹ تھا ان کی، کیونکہ ہمیشہ ان کو ٹیررسٹ گردانتے تھے اور ان سے بات نہ کی جو انہوں نے کیا اندیا دیا وہ ایک بڑی شفٹ تھی. اور ساتھ ہی پاکستان کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے تعلقات بہتر کرنے کی بات کی. ساتھ ہی ہمارے وزیر اعظم ایک دورے پر جاتے ہیں، اپنے نجی دورے پر، تو وہاں پر ایک اناؤنسڈ ملاقات، اب خفیہ تو نہیں کہیں کیونکہ اب سارے میڈیا میں آ چکی ہے، نائب صدر سے جی نائب صدر سے ملتے ہیں جہاں پر بھی افغانستان ڈسکس ہوتا ہے. ایک پاکستان کا ایک سیکرٹ ڈائیلاگ علیحدہ سے چل رہا ہے. تو یہ سب کچھ اگر آپ دیکھیں تناظر کس تناظر میں ہو رہا ہے. ایک افغانستان میں آپ کو نام سنا ہوگا سپرنگ آفینسو، اپریل میں کہیں وہاں پہ وہ لڑائی شروع ہوتی ہے، اب تو ایئر راؤنڈ ہی چلتی رہتی ہے. تو لیکن ایک ان کا وہ ایک سمبولک ہے کہ جی ہم نئے سال کی جو جنگ ہے وہ یہ جو نیا سال اب ان کے بہار کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے اس پہ وہ شروع کرتے ہیں. اب جو کوشش ہو رہی ہوگی کہ کسی طرح سے اس کو روکا جائے یا ایٹ لیسٹ وائلنس کو کم کیا جائے. اب پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی ہے، امریکہ کی طرف سے یہ انہوں نے تو ایک آپ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا اور ایک سافٹ سا انہوں نے آپ کو ایک میسج دیا کہ جی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. امریکہ کی لینگویج دوسری طرف سخت ہے، یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ یا کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی چل رہی ہے. جو سٹک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کریں، مطلب آپ نے یہ کرنا ہے ڈو مور والا تو رٹ الاپ رہے ہیں، ساتھ ہی اگر آپ نے نہ کیا تو ہم تیار بیٹھے ہیں کہ جو کراس بارڈر اٹیک ہماری فورسز پہ ہوتے ہیں ان کو روکنے کے لیے. اب آپ اس میسج کو خود سے ہی ڈیسائفر کر کے دیکھ لیں کہ ان کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں کسی طرح سے ان کو بتانا پڑے گا کہ جی ہمارا ان کے اوپر، یا ان کو پروف کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی ایلیمنٹ ہے ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اور ہم جتنے حد تک کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں. اب ہم نے پروف کرنا ہے، صرف لفظوں میں نہیں لیکن ان کو ثابت کرنا. لیکن امید ویسے یہ شاید کرنی چاہیے جو 2014 میں ایک طرح کی امید کی کرن تھی کہ کوئی ایک اس طرح کی بھی سچویشن کسی نہ کسی طرح سے پیدا ہو جائے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انتہا پسند جو پاکستانی ریاست کے خلاف ہیں، جو کنار میں ہیں اور نورستان میں ہیں اور افغانستان میں ریفیوج لیتے ہیں، افغان حکومت اور پاکستان حکومت یکجہت ہو کے کیا ایسے دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ وہ جو ایک پائپ ڈریم ہے کہ آپ ایک پنسر گرپ کر لیں، بے شک انہی لوگوں کے خلاف پاکستان والی ٹیریٹری میں جو پھر افغانستان میں جا کے حملہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہی میں نے بات کی نا کہ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان جو خلیج ہے، جو نفرت کی خلیج ہے، جو بد اعتمادی کی خلیج ہے، اس کو کم کیا جائے، اس کو بلکہ دور کر دیا جائے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہماری اس خلیج کی وجہ سے ہمارے جو ایک اینیمی جس کو ہم سمجھتے ہیں اس نے کابل میں اپنے مطلب ٹکانے بنا لیے، وہ وہاں سے افغان گورنمنٹ کو اور افغان پبلک کو انفلوئنس کرتا ہے، پاکستان کے خلاف ایک سینٹیمنٹ کو پرووک کرتا ہے. پاکستان اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے درمیان کوآپریشن جو ایک پہلا سٹیپ ہوگا اس سے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے، اس کو کس طرح سے آپ نے سب نے دیکھا کس طرح سے پریمپٹ کیا گیا. وہاں پر بیٹھی ہوئی جو دشمن ملک کے لوگ ہیں، جو ایڈوائزرز ہیں افغان حکومت کی، انہوں نے پریمپٹ کیا. تو ہم نے اس کو اوور کم کرنے کے لیے آپس میں تعاون بڑھانا پڑے. بالکل ٹھیک. امید یہی کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان پھر سے ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنا شروع ہو جائیں. اگلے حصے میں بات کریں گے پی آئی اے کی اور ایک ایسے ادارے کی جو بہت دیر سے خبروں کی زینت بنا رہا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اسٹے ود اس. کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ قومی ایئر لائن کو اس لیے برباد کیا جا رہا ہے تاکہ اپنے کاروبار کو ترقی دی جا سکے.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. آخر میں تنازعات اور خساروں کی زد میں رہنے والے نیشنل فلیگ کیریئر یعنی پی آئی اے کی بات کریں گے، جو ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے خبروں کی زینت بنا رہتا ہے. پی آئی اے سٹاف کی طرف سے ہیروئن سمگلنگ کی پارٹ ٹائم جاب ایک معمول بن چکا ہے. اب کبھی اسی پی آئی اے کے جہاز سے جشن بہاراں کی آمد کی خوشی میں سٹاف کی طرف سے ہلکا پھلکا رقص برآمد ہوتا ہے، اور اگلے ہی دن اسی ادارے کے سٹاف ممبر سے ہیروئن برآمد ہوتی ہے. اور یہ سلسلہ پچھلے کافی عرصے سے جاری ہے، اب جو کہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کی اور اس ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. اب یہی سکینڈلز، خسارے اور اس ادارے کی جانب حکومتی توجہ پروگرام کے حصے میں موضوع بحث ہوگی. لیکن جو آپ نے ابھی سنا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہتے ہوئے، جناب دے شوڈ ہیو اے ہارٹ. سیریسلی، پہلے آپ پی آئی اے میں بے تحاشا بھرتیاں کرتے ہیں، پھر اس کو آپ اندر سے کھوکھلا ہونے دیتے ہیں، پھر وہ بالکل لاس میں چلی جاتی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی یہ جو ایئر بلو والے وزیر اعظم ہیں. اب اس طرح تو نہیں کرتے. یہ جو اس ادارے کا جو ایک طرح کا فیلئر ہے، وہ کیا ان سب حکومتیں اس میں شیئر نہیں رکھتی؟ یہ سب کی سب پولیٹیکل حکومتیں یا پیچھے ملٹری بھی ہوں گی، ان کی بھی جتنی ہیں، سب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. اس وقت تقریباً وہ 5.3 بلین روپیز پر منتھ کا لاس انکر کر رہی ہے. تو ابھی اس کا ہمیں حل کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. وہاں پر بے شمار چیزیں ہیں. ایک تو وہاں پہ کرپشن ہے، وہ چاہے آپ کچن میں جائیں، چاہے آپ سیلز میں جائیں، فریٹ میں جائیں، ٹکٹس میں جائیں، وہاں پر ہے. پھر ساتھ ساتھ ہی ایک وہاں پر ایک مافیا کا سٹرینگل ہولڈ ہے. اس مافیا کا اگر میں جی بالکل آپ نے نام لے لیا، میں ذرا سا اس کو زیادہ محتاط اندازے میں کہنا چاہتا تھا، طریقے سے کہنا چاہ رہا تھا. لیکن انہوں نے وہ وہاں پر ایک حصہ سے بنا دیا ہے کہ ٹرانسفر، پوسٹنگ، اور ہر یونین کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے جو وہاں سے اپنا ایجنڈا پش کرتی رہتی ہے. تو یہاں پر یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اس سٹرینگل ہولڈ کو توڑنے کی بات کی جائے. جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیروئن کی سمگلنگ یا نارکوٹکس کی سمگلنگ، یہ معمول بنتا جا رہا ہے. برٹش وہ اپنا برٹن میں آپ کی 2 فلائٹس پکڑی گئیں، ابھی آپ کی یہ پکڑی گئی. اگر آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ کا یہ جو امیج ہے یہ کئی ہزار فٹ نیچے نوز ڈائیو میں تو آلریڈی ہے، وہ اور گر جائے گا. آپ کے انٹرنیشنل آپریشنز مجھے بہت پسند ہے کہ آپ نے وہی جہاز والے 3-4 ہزار فٹ کے ساتھ، تو وہ اپنا یہ آپریشن جو آپ کے انٹرنیشنل ہیں وہ بہت حد تک امپیکٹ ہوں گے. ابھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کرپشن جو ہے، یہ اس کا ایک شاخسانہ ایک طرح ہوگا کہ جو ایک کرپٹ پریکٹسز جب جہاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ وہاں پر ہر طرح کی چیزیں پھر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. نارکوٹکس تو ایک اس کی مثال ہے. ساتھ ساتھ یہ جو ایک سٹرونگ ریکٹ بن گیا ہے وہاں پر، جس کو آپ نے اشارہ یونینز کی طرف کیا، اب یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید اس ریکٹ کے اندر کچھ لوگ اس کا حصہ بن رہے ہوں کہ یہ ٹریڈ چل رہا ہو. ہمیں ایک براڈر انویسٹیگیشن کی یہاں ضرورت ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ ہمارے ایئرپورٹ میں سے ہو کے جاتے ہیں، وہاں پہ ایئرپورٹ کا بھی سٹاف چیک کرتا ہے، ان کو اے ایس ایف وغیرہ ہوتی ہے، اینٹی نارکوٹکس فورس ہوتی ہے. ود اپالوجیز، میں آپ سے بہت پیچیدہ معاملے کا حل مانگ رہا ہوں اور صرف کچھ 2 منٹ باقی ہیں. جو پرائیویٹائزیشن کا ایک طرح کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے، ہمارے جو مشیر ہیں فائنانس کے، انہوں نے بھی ہلکے انداز میں کہا کہ جی جو بھی پی آئی لینے آ جائے گا اس کو ہم مفت میں سٹیل مل دے دیں گے. پرائیویٹائزیشن کس حد تک جواب ہے؟ پرائیویٹائزیشن، اس کو آپ کو پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو فگر دی ہے جی، یہ 5.5 بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ جی یہ منشائزیشن تھوڑا سا میں اس کو کرتا ہوں. 5.5 ارب کوئی بھی آپ کا اگر آپ نے پرائیویٹ بزنس مین اور اتنا بڑا آپ لاس انکر نہیں کر سکتے. لیکن یہاں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ پی ایم ایل این گورنمنٹ بھی دیکھیں، کوئی آپ ایسی اسٹریٹجی نہیں بنا سکے جہاں پر آپ یہ چیزیں جو انٹرسٹ ہے نا، جس طرح کہ امپلائیز کا انٹرسٹ ہے، کنزیومر کا انٹرسٹ ہے، اور دوسری طرف اگر آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں تو کارٹلز، جیسے کنگ میں دیکھا یا سیمنٹ میں کارٹلز بنے، ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے یا پیچھے کیا خامی ہوئی وہ نہیں ہوئی. دوسری طرف یہ جو ڈیبیٹ لیفٹ اور رائٹ کی ہوتی ہے کہ جی اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہو یا نہیں کرنا، اس کی بجائے یہ ہے کہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ جی ہم کچھ لوگوں کو یہ سیل آؤٹ کر دیں، جیسے وہ سیل میں لگا ہوا ہے گیٹ ون، کیا ہوتا ہے بائی ون گیٹ ون فری. اب دوسری طرف جو پیپلز پارٹی بجائے اس پرسپیکٹو سے دیکھے کہ جی کس طرح سے امپلائیز کا ہوگا، وہ دیکھتی ہے ایز سورس آف امپلائمنٹ، آ کے اپنے ورکرز کو کس طرح بھرتی کرائیں، اور اس کا یہ سلسلہ اسی طرح آگے چل رہا ہے. تو ہم پھر گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں ریاست کی نیت پہ. جب تک نیت تھوڑی بہت بہتر ہوگی، پولیٹیکل ول دکھانی پڑے گی، پولیٹیکل ول، تو پھر بڑھیں گے پرائیویٹائزیشن کی طرف. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.